बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सई के आदाब। जब तवाफ से फारिग हो जाए तो बाब सफ़ा से निकले। ये रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान मौजूद दीवार के मुकाबिल है। जब उस दरवाजे से बाहर निकलकर सफ़ा पहाड़ी तक पहुँचे तो उसके नीचे से इंसानी कद के बराबर कुछ ऊपर चला जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर चढ़े, यहाँ तक के खाना काबा नजर आ गया। पहाड़ के दामन से सही शुरू करना भी काफ़ी है और ये ज़्यादती यानी ऊपर चढ़ना मुस्तहब है, लेकिन दर्जे नए बनाए गए हैं, लिहाजा उन्हें अपनी पीठ के पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो सही मुकम्मल करने वाला ना होगा। जब यहाँ से इब्तिदा करे तो सफ़ा व मरवा के दरमियान 7 मरतबा सही करे। सफ़ा पर चढ़े तो ये दुआ पढ़े। सफ़ा पर चढ़ते हुए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करे और ये दुआ पढ़े। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना अल्हम्दुलिल्लाहि बिमहामिदिही कुल्लिहा अला जमीई नियामिही कुल्लिहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदका वअदहु व नसर अब्दहु व अज़्ज़ा जुंदहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फसुब्हानल्लाहि हिना तुमसूना व हिना तुस्बिहूना व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व आशियन व हिना तुज़हिरूना युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्यि व युहयिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजूना व मिन आयातिहि अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन दाइमन व यकीनन सादिकन व इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमात फ़िद दुनिया वल आखिरा। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बड़ा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बड़ा है। सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं कि उसने हमें हिदायत अता फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तमाम नेमतों पर तमाम तारीफ़ों के साथ उसकी हम्द है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए तारीफ़ है। वो जलाता और मारता है, उसी के कब्ज़ा कुदरत में भलाई है, वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है। उसने अपना वादा सच्चा किया, अपने बंदे की मदद फरमाई, अपने लश्कर को इज़्ज़त अता फरमाई और तन्हा दुश्मन के लश्करों को भगा दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, अगरचे काफिरों को नापसंद हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की पाकी बोलो जब शाम करो और जब सुबह हो, और उसी की तारीफ़ है आसमानों और ज़मीन में। और कुछ दिन रहे और जब तुम्हें दोपहर हो, वो जिंदा को निकालता है मुर्दे से और मुर्दे को निकालता है जिंदा से, और ज़मीन को जलाता है उसके मरे पीछे, और यूं ही तुम निकाले जाओगे। और उसकी निशानियों से है कि ये कि तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर जब ही तुम इंसान हो दुनिया में फैले हुए। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे दायमी ईमान, सच्चे यकीन, इल्म नाफ़े, डरने वाले दिल और ज़िक्र वाली ज़ुबान का सवाल करता हूँ, और तुझसे बख्शिश, दायमी आफ़ियत और दुनिया व आखिरत में माफ़ी तलब करता हूँ। फिर बारगाह रिसालत में हदिया दरूद पेश करे और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल से जिस हाजत की चाहे दुआ करे। फिर सफ़ा से उतर कर ये कहते हुए सही शुरू कर दे। रब्बिग़फ़िर वरहम व तजाविज़ अम्मा तालमु इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरमु अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। यानी ए रब्बे ज़ुल जलाल, मुझ पर रहम फरमा और मेरी जो ख़ताएँ तो जानता है उनसे दरगुजर फरमा, बेशक तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व इकराम वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सबस मील तक पहुँचे। ये सफ़ा से उतरते हुए सबसे पहले आता है और ये मस्जिद हराम के कोने पर है। जब उसके और सबस मील के दरमियान 6 गज फासला रह जाए तो तेज़ चलना शुरू कर दे, यानी रमल करे, यहाँ तक कि मिलीन अज़रीन तक जा पहुँचे। अब आम रफ्तार से चले। जब मरवा के पास पहुँचे तो उस पर इसी तरह चढ़े जिस तरह सफ़ा पर चढ़ा था, और चेहरा सफ़ा की तरफ कर ले और ऐसे ही दुआ करे जैसी सफ़ा पर की थी। यहाँ एक मरतबा सही मुकम्मल हो गई। जब सफ़ा की तरफ लौटेगा तो 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। यूं 7 चक्कर लगाए और हर चक्कर में तेज चलने की जगह तेज और आहिस्ता की जगह आहिस्ता चले, जैसा कि बयान हो चुका है।
اور ہر بار صفا و مروہ پر چڑھے۔ جب ایسا کر لیا تو طواف قدوم اور سعی سے فارغ ہو گیا، اور یہ دونوں سنت ہیں۔ سعی کے لیے وضو مستحب ہے، واجب نہیں، جبکہ طواف میں وضو واجب ہے۔ جب سعی کر لی تو اب وقوف عرفہ کے بعد دوبارہ سعی کی ضرورت نہیں۔ بطور رکن یہ سعی کافی ہے، کیونکہ سعی میں یہ شرط نہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد ہو، البتہ فرض طواف میں یہ شرط ہے۔ ہاں، ہر سعی میں یہ شرط ہے کہ وہ طواف کے بعد ہو، خواہ وہ کوئی بھی طواف ہو، طواف قدوم یا فرض طواف۔ وقوف عرفہ اور اس سے پہلے کے آداب۔ اگر حاجی 9 ذی الحج کے دن عرفات پہنچے تو وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے نہ جائے۔ اگر کچھ دن پہلے پہنچے تو طواف قدوم کرے اور ذی الحج کی 7 تاریخ تک حالت احرام میں رہے۔ 7ویں تاریخ کو امام ظہر کے بعد کعبہ شریف کے پاس خطبہ دیتا اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کو مینا جانے کی تیاری کریں اور وہاں رات گزاریں۔ دوسرے دن صبح عرفات میں جائیں تاکہ زوال کے بعد وقوف کر کے فرض کی ادائیگی کریں، کیونکہ وقوف کا وقت 9 ذی الحج کے زوال سے لے کر یوم نحر یعنی قربانی کے دن کی طلوع صبح صادق تک ہے۔ چنانچہ تلبی کہتے ہوئے مینا کی طرف نکلے۔ اگر طاقت رکھتا ہو تو مکہ سے لے کر حج ختم ہونے تک تمام ارکان حج پیدل ادا کرے کہ مستحب ہے۔ مسجد ابراہیم یہ میدان عرفات میں ہے، وہاں سے جائے وقوف تک پیدل چلنا افضل ہے اور اس کی زیادہ تاکید ہے۔ مینا میں پہنچ کر یہ دعا پڑھے، اللہم ھذہ مینا فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک و اہل طاعتک، یعنی اے اللہ عزوجل یہ مینا ہے، مجھ پر ایسے ہی کرم فرما جیسے تو نے اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ اور نیک بندوں پر کرم فرمایا۔ یہ رات مینا میں گزارے، یہاں صرف رات گزارنا ہے، حج کا کوئی عمل اس سے متعلق نہیں۔ عرفات کی جانب جائے تو یہ دعا پڑھے، 9 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز پڑھے اور کوہ صبیر پر سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف جائے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلھا خیر غدوۃ وغدوتھا قط واقربھا من رضوانک وابعدھا من سخطک، اللہم الیک غدوت وإیاک رجعت وعلیک اعتمدت ووجہک اردت فاجعلنی ممن تباہی بہ اليوم من ہوا خیر منی وافضل، یعنی اللہ عزوجل اس صبح کو ان تمام صبحوں سے بہتر کر دے جو میں نے کی ہیں، اسے اپنی رضا کے قریب اور اپنی ناراضی سے دور کر دے۔ اے اللہ عزوجل میں نے تیری طرف صبح کی، تیری طرف رجوع کیا، تجھ سے امید رکھی، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرا ہی ارادہ کیا، پس مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن پر آج تو ان یعنی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے جو مجھ سے بہتر اور افضل ہیں۔ جب میدان عرفات میں پہنچ جائے تو مقام نمرہ میں مسجد کے قریب خیمہ لگائے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی خیمہ لگایا تھا۔ نمرہ ارنا کا نچلا حصہ ہے جو موقف اور عرفات کے علاوہ ہے۔ وقوف کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب زوال کا وقت ہو جائے تو امام ایک مختصر خطبہ دے کر بیٹھ جائے، مؤذن اذان دے اور امام دوسرا خطبہ دے۔ اقامت کو اذان کے ساتھ اس طرح ملایا جائے کہ مؤذن کے اقامت کہنے کے ساتھ امام خطبے سے فارغ ہو جائے، پھر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھے۔ اگر شرعی مسافر ہوں تو نماز قصر پڑھے، پھر موقف کی طرف چل پڑے اور عرفات میں ٹھہر جائے۔ وادی ارنا میں نہ ٹھہرے، مسجد ابراہیم وادی ارنا سے شروع ہو کر عرفہ میں ختم ہوتی ہے، لہذا جس نے مسجد کے اگلے حصے میں وقوف کیا اسے وقوف عرفہ حاصل نہ ہوگا۔ مسجد میں عرفات کی جگہ کو بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے ممتاز کیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان پتھروں کے پاس امام کے قریب قبلہ رو ہو کر سواری پر کھڑا ہو، اللہ عزوجل کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اور توبہ و استغفار کی کثرت کرے۔ اس دن روزہ رکھے تاکہ مسلسل دعا پر قوت حاصل ہو۔ عرفہ کے دن تلبی کہنا نہ چھوڑے بلکہ کبھی تلبی کہے اور کبھی دعا میں مشغول ہو۔ عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے تاکہ عرفات میں دن اور رات جمع ہو جائے۔ چاند کے شبے کی وجہ سے 8ویں رات تاریخ کی ایک ساتھ وہاں ٹھہرنا ممکن ہو تو یہ احتیاط کے مطابق ہے۔ جو شخص 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک وقوف نہ کر سکے اس کا حج فوت ہو جائے گا، اس پر لازم ہے کہ عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر حج فوت ہونے کی وجہ سے جانور ذبح کرے اور آئندہ سال قضا کرے۔ اس دن سب سے اہم مشغولیت دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس قسم کی جگہ اس قسم کے اجتماع میں دعاؤں کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ وہ دعائیں جو وقوف عرفہ کے دن پڑھنے کے بارے میں منقول ہیں ان کا پڑھنا بہتر ہے۔ وقوف عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعائیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصاری نورا وفی لسانی نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری۔
یعنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں، وہ جلاتا اور مارتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، تمام بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اے اللہ عز و جل میرے دل، میری سماعت، میری بصارت اور میری زبان کو منور فرما۔ اے اللہ عز و جل میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما۔ دعائے خضر۔ اگر سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام سے منقول دعا بکثرت پڑھے جو یہ ہے: یا من لا یشغلہ شان عن شان ولا سمع عن سمع ولا تشتابہ علیہ الاصوات، یا من لا تغلطہ المسائل ولا تختلف علیہ اللغات، یا من لا یبرمہ الہام الملحین ولا تزجرہ مسئلۃ السائلین، ذکنا بردا عفوکا و حلاوت مناجاتکا، یعنی اے وہ ذات کہ جسے نہ تو ایک کام دوسرے کام سے، نہ ایک بات کا سننا دوسری بات کے سننے سے مشغول رکھتا ہے، نہ ہی اس پر آوازیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ اے وہ ذات جسے مسائل میں غلطی نہیں لگتی، نہ ہی زبانیں اس پر مختلف ہوتی ہیں۔ اے وہ ذات جو گریہ کرنے والوں کے گریہ سے بے چین نہیں ہوتی، نہ ہی سوال کرنے والوں کا سوال اسے تنگ کرتا ہے۔ ہمیں اپنی درگزر کی ٹھنڈک اور قبولیت دعا کی مٹھاس چکھا۔ اس کے علاوہ جو دعائیں یاد ہوں وہ پڑھے، نیز اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے، کیونکہ اللہ عز و جل کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میدان عرفات میں بارگاہ الہی میں یوں عرض کی: اے اللہ عز و جل میری وجہ سے تمام لوگوں کی دعا ارادنا کرنا۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے اہل عرفات کو دیکھا تو گمان کیا کہ اگر میں ان میں نہ ہوتا تو ان کی بخشش کر دی جاتی۔ حج کے بقیہ اعمال و آداب۔ وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنا، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا اور طواف کرنا۔ جب غروب آفتاب کے بعد عرفات سے واپس آئے تو سکون و وقار کے ساتھ واپسی ہو۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو دوڑانے سے بچے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے دوڑانے اور اونٹوں کو تیز چلانے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل سے ڈرو اور اچھی طرح چلو، کسی کمزور کو نہ روندو اور نہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچاؤ۔ جب مزدلفہ پہنچے تو غسل کرے، کیونکہ مزدلفہ حرم سے ہے، لہذا غسل کر کے وہاں داخل ہو۔ اگر پیدل داخل ہو سکے تو یہ افضل ہے اور تعظیم حرم کے زیادہ قریب ہے، راستے میں با آواز بلند تلبیہ کہتا جائے۔ مزدلفہ کی دعا۔ جب مزدلفہ پہنچے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انا ھذہ مزدلفۃ جمعت فیھا السنات مختلفات نسألک حوائج متانفات فاجعلنی ممن دعاک فاستجبت لہ وتوکل علیک وکفیتہ، یعنی اے اللہ عز و جل یہ مزدلفہ ہے، اس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جمع ہیں، ہم تجھ سے نئے سرے سے حاجات کا سوال کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن کی دعاؤں کو تو نے قبول فرمایا اور انہوں نے تجھ پر توکل کیا تو تو انہیں کافی ہوا۔ پھر مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھے۔ اگر مسافر ہو تو عشاء کی نماز قصر پڑھے، دونوں کے درمیان کوئی نفل نہ پڑھے۔ مغرب و عشاء کی سنتیں، نوافل و وتر دونوں کے فرضوں کے بعد پڑھے۔ پہلے مغرب پھر عشاء کے نوافل پڑھے جیسے فرضوں میں ترتیب قائم رکھی تھی۔ سفر میں بھی نوافل نہ چھوڑے کہ نوافل کا چھوڑنا ظاہری نقصان ہے۔ مغرب و عشاء کے سنن و نوافل کی وقت میں ادائیگی کا حکم دینا بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ نیز نوافل اور فرائض کے درمیان جو ترتیب ہے، یعنی نفل فرض کے تابع ہیں، اسے ختم کرنا ہے۔ جب تابع ہونے کے حکم سے ایک تیمم کے ساتھ نوافل کو فرائض کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے تو فرائض کے تابع کر کے انہیں جمع کر کے پڑھنا بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ نیز اس سے نوافل کا فرائض سے بعض باتوں میں جدا ہونا رکاوٹ نہیں بنتا، مثلا نفل سواری پر ادا ہو سکتے ہیں جبکہ فرائض سواری پر ادا نہیں ہو سکتے۔ یہ اس لیے رکاوٹ نہیں بنتے کہ یہ فرض کے تابع ہیں اور حاجت بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ رات مزدلفہ میں ٹھہرے کہ یہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے۔ جو رات کے پہلے نصف حصے میں وہاں سے نکل جائے اور وہاں رات نہ گزارے تو اس پر دم یعنی بکری ذبح کرنا لازم ہے۔ جس سے ہو سکے وہ اس رات کو عبادت میں گزارے کہ اس مبارک رات کو عبادت میں گزارنا عمدہ عبادات میں سے ہے۔ جب نصف رات گزر جائے تو جانے کی تیاری کرے، وہاں سے کنکریاں لے لے کیونکہ وہاں نرم پتھر ہیں۔ 70 کنکر لے کے اتنے ہی کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات کوئی کنکری گر جاتی ہے۔ نیز کنکریاں چھوٹی ہوں تاکہ انگلیوں کے پوروں میں آ سکیں، پھر اندھیرے میں نماز فجر پڑھ کر چل پڑے۔
مشعر حرام میں یہ دعا پڑھے، جب مشعر حرام تک پہنچ جائے جو مزدلفہ کا اختتام ہے تو وہاں کھڑا ہو جائے اور صبح روشن ہونے تک یہ دعا کرتا رہے، اللہم بحق المشعر الحرام والبیت الحرام والشہر الحرام والرکن والمقام ابلغ روح محمد من التحیات والسلام وادخلنا ودار السلام یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ عز و جل مشعر حرام، بیت اللہ شریف، حرمت والے مہینے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کا واسطہ، اے عزت و بزرگی والے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سے سلام پہنچا اور ہمیں سلامتی کے گھر جنت میں داخل فرما۔ پھر طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ وادی محصر میں پہنچ جائے۔ اس جگہ سواری کو تیز کرنا مستحب ہے حتیٰ کہ وادی سے نکل جائے، اگر پیدل ہو تو تیز تیز چلے۔ جب یوم نحر یعنی قربانی کے دن کی صبح ہو تو تکبیر اور تلبی کو ملائے کہ کبھی تلبی کہے اور کبھی تکبیر، حتیٰ کہ منی پہنچ جائے اور جمرات یعنی کنکریاں مارنے کے 3 مقامات میں سے پہلے اور دوسرے سے گزر جائے، کیونکہ یوم نحر یہاں اس کا کوئی کام نہیں یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائے۔ قبلہ رخ ہونے کی صورت میں جمرہ عقبہ دائیں جانب راستے میں پہاڑ کے نیچے کچھ اونچائی پر ہے اور کنکریوں کی جگہ میں سے یہ واضح ہے، ایک نیزہ سورج بلند ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔